जबरी गुमशुदगी और गैर आईनी कैद का शिकार बलोच औरतें कब तक रियासती जबर का सामना करेंगी? क्या वक्त आ गया है कि जब बलोच मर्दों की तरह बलोच औरतों की भी मस्कशुदा लाशें सड़कों के किनारों और कचरे के ढेर पर मिला करेंगी? बलूचिस्तान में 5 बड़े हमलों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की दौड़ें लगवा दी हैं। कई हलाकतों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। पंजगुर चितकान बाजार में सिक्योरिटी फोर्सेस छुपने में लगी रही और शर्मचार करोड़ों रुपए ले गए। चितकान बाजार में जो शर्मचारों ने जो अपना बहुत बड़ा पावर शो किया, उस पावर शो के बाद चितकान की क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन अहम तरीन मामला कि पंजाब से कोयटा की तरफ जाने वाली एक कोच में से तकरीबन 19 से ज़ायद मुसाफिरों को डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पंजाब बॉर्डर पर अगवा कर लिया गया। इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनमें से 10 अफराद इस वक्त तक बाजियाब करा लिए गए हैं। लेकिन 19 अफराद का अगवा हो जाना और फिर शिकारपुर में डाकुओं को रेड कारपेट वेलकम देना, उनको डिनर करवाना और उनको करोड़ों रुपए सरेंडर के नाम पर देना, क्या वो डाकू थे भी या नहीं थे? इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असली चेहरा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। आज के प्रोग्राम के शुरू करने से पहले मैं कुछ अहम तरीन मामला है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि आज 16 दिसंबर का दिन है। आज का वो दिन है कि जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, फॉल ऑफ ढाका का दिन। यानी आज का दिन वो दिन है कि जब जनरल नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए थे। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन 16 दिसंबर वो दिन है जब आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों के जिस्मों के फूल जैसे मासूम जिस्मों से के चिथड़े उड़ा दिए गए थे। रियासती नाकामियाँ, रियासत की नाकाम पॉलिसियाँ थीं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये दिन देखने पड़े थे। लेकिन मेरा मौजू आज कुछ और है। अगर हम इसी साल की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2 माह मुल्क से बाहर गुजारे। यानी गुज़िश्ता बरस से लेकर इस वक्त तक तकरीबन 38 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या मुल्क की तबाह हाल मईशत को सहारा मिल पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वो सवाल है जो एक अहम जवाब से जुड़ा हुआ है और वो जवाब आज ही के इसी व्लॉग में, जब मैं ये अहम तरीन मामला ख़त्म करूँगा, आखिर में आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में सनतें तबाही का मंजर पेश कर रही हैं, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपको पता है कि कामरान खान की इस हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने काम कर रखा है। तो जो कुछ मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश कर रहा हूँ, इनमें कुछ कामरान खान का तहकीक भी शामिल है। पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ खामोशी से बंद हो रही हैं। ये किसी एक इंडस्ट्री का मसला नहीं है। पाकिस्तान की पूरी मईशत के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। मुल्क का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो रोजगार, एक्सपोर्ट्स और कौमी पैदावार के रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, आज शदीद जवाल का शिकार है। गुज़िश्ता 6 साल में इस वक्त इस शोबे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन आधी रह गई है। 2019 में 706 अरब रुपए से कम होकर 2025 में सिर्फ 377 अरब रुपए तक सुकड़ गई है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि नई सरमायाकारी मौजूदा मशीनरी के सालाना डिप्रेशन पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। नतीजा यह है कि फैक्ट्रियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन मशीनरी पुरानी और टेक्नोलॉजी फरसूदा और पैदावार की सलाहियत कम रही है। इसको अगर हम देखें तो जो है वो एक इंडस्ट्रियल मेल्टडाउन की बुनियादी वजूहात में महंगी और गैर यकीनी तवानाई, बार बार बदलती टैक्स पॉलिसियाँ, शरह सूद में तब्दीली, पॉलिसियों का अदम तसलसल और सरमायाकारों का ख़त्म होता एतमाद शामिल है। यही वजह है कि सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम सनती तरक्की की दौड़ में आगे निकल चुके हैं। ये महज सुस्त रवि नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत का खामोश खात्मा और तबाही है। लेकिन यहाँ पर
کچھ اور بھی حقائق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈان نیوز کی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق آرمی کی کمرشل ملکیت یعنی جو ان کے بزنسز یا جو تھے ان سے آمدنی تھی وہ $16 ارب کی تھی، جو اب $100 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی $130 ارب بتائی جاتی ہے۔ اگر منافع $20 ارب آتا ہے سالانہ تو وہ کدھر جاتا ہے؟ یہ ہے وہ جواب جو آپ کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری کیوں تباہ ہو رہی ہے۔ 2016 میں سینٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 50 کاروباری کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ان کاروباری اداروں میں رہائشی اسکیمیں، فارم ہاؤسز، اپنا فارمز، کھاد، چینی، سیمنٹ بنانے والے کارخانے، ریسٹورنٹ، بینک، انشورنس کمپنی، کپڑے بنانے والے کارخانے، بجلی گھر، گوشت پروسیسنگ یونٹ، سیکیورٹی فراہم کرنے کی کمپنیاں شامل ہیں۔ جبکہ اس وقت اگر دیکھیں تو بچوں کے ڈائپرز تک بھی ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کے جو کارخانے ہیں یہ وہاں سے بنتے ہیں۔ سن 2005 میں پاکستان کے ایوان بالا میں سینیٹر فرت اللہ بابر نے ہی جو ہے وہ PPP کی جانب سے پوچھا تھا کہ فوج کے کاروبار کے بارے میں سوال اٹھایا تھا، تو اس وقت کے وزیر دفاع راؤ سکندر نے فوج کی ان کاروباری کمپنیوں کی تعداد 55 بتائی تھی، جو اس وقت 100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کیا فوج کے بزنس سے حاصل ہونے والا پروفٹ دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے؟ دفاع کو چھوڑیں، کیا ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن جو 155 ارب روپے بنتی ہے کیا اس میں وہ بھی ادا کرتا ہے؟ اگر 155 ارب یہاں سے ادا ہو تو پاکستان کا بجٹ میں کتنی بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ فوج کے کاروبار کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر تباہ ہو رہا ہے، انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے، صنعت یہاں سے مائگریٹ کر رہی ہے اور صنعت کار یہاں سے دبئی اور دیگر ممالک شفٹ کر رہا ہے۔ اور فوج کا کاروبار کرنا یہ کہاں کا آئینی طریقہ کار ہے؟ آئین کے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک کائنیٹک فورس، ایک کائنیٹک جو ادارہ ایک نان کائنیٹک کام کرے گا؟ ایک کائنیٹک فورس جو ہے وہ بنیے کی طرح بیٹھ کر کاروبار کرے گی، دھندا کرے گی، روزگار کرے گی، فیکٹریاں چلائے گی، بینک کھولے گی، لیزنگ کمپنیاں چلائے گی؟ تو آگے کیا ہوگا؟ میں پچھلی بار بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ کیسر بنگالی ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر فوج یہی سب کچھ کرتی رہی تو 20 سالوں میں پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فوج بلوچستان میں یا جس طریقے سے فوج خیبر پختونخوا میں یا وزیرستان میں لڑ رہی ہے یا جس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، اس سے اب یہی لگتا ہے کہ پاک فوج نے معدنیات اور کھدائی کا جو شعبہ ہے وہ بھی سنبھال لیا ہے۔ اب وہ بھی ہماری جو ہے مسلح افواج کے پاس چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسی چیز کی تو جنگ چل رہی ہے۔ بلوچستان میں تو ان کا ٹارگٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں 2028 ہے، لیکن آگے کیا؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں۔ اس سے بڑا سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جبری گمشدگی کا جو شکار خواتین ہیں ان کے حوالے سے بلوچستان میں ایک بہت بڑی تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ جبری گمشدگیوں پر بلوچ عوام کی خاموشی سے لگتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچ مردوں کی طرح بلوچ عورتوں کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں کے کناروں پر یا پھر کچرے کے ڈھیر پر ملا کریں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچ قوم اس مسئلے کو سمجھے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی آواز اٹھائے۔ یہ کوئی نہیں جانتا ہو کہ حراست میں لی جانے والی خواتین، بیٹیاں، بچیاں کہاں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ کیا وہاں پر جو سیکیورٹی فورس میں جو خواتین ہوتی ہیں کیا ان کی تحویل میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ ان سے جو تحقیقات یا تفتیش کی جا رہی ہے، تفتیش کار کون ہیں؟ آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ان بچیوں کو حراست میں لیا جانا اور ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دینا بہت بڑا سنگین آئین کی خلاف ورزی ہے؟ تو ہم اگر اسی طرح چپ رہیں گے اور یہ تک ہم نہیں پوچھیں گے کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں،
ان کو آخر مجسٹریٹ کے سامنے, کسی جج کے سامنے, کسی عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ مہاجبین کو 9 ماہ سے زیادہ ہونے کو آگئے ہیں. نسرینہ کو دیکھ لیں, فرزانہ زہری کو دیکھ لیں ریسنٹلی جس کو اٹھایا گیا, رحمہ بلوچ کو دیکھ لیں حب سے جس کو اٹھایا گیا تھا. آخر کیا وجہ ہے؟ نوکنڈی چاغی میں اٹیکس کے بعد جس طریقے سے ظاہر ہے کہ وہاں جو خودکش بمبار تھی, وہ جو خاتون تھی, اس کے بعد اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہر بلوچ عورت بی ایل ایف اور بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کا بہت بڑا حصہ ہے. اب ہر بلوچ عورت خودکش بمبار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست نے پالیسیز اڈاپٹ کر رکھی ہیں اس سے یقیناً بلوچستان کی عورتیں تو کیا, ہر بچہ خودکش بمبار بن جائے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بلوچستان کے حالات کو اس طرف مت لے جاؤ. اور مجھے افسوس ہوتا ہے بلوچستان کی خاموشی پر, بلوچستان کے ضمیر کی خاموشی پر, بلوچستان کے ننگ و ناموس کی باتیں کرنے والے, سوچ و فکر رکھنے والے سیاستدانوں کی خاموشی پر. جو نام نہاد پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں سینٹ سے لے کر, قومی اسمبلی سے لے کر بلوچستان اسمبلی تک, ان کی خاموشی لگتا ہے کہ نہ تو ان کی اپنی مائیں ہیں, نہ ان کی اپنی بہنیں ہیں, نہ ان کی اپنی کوئی بیٹیاں ہیں. اس لیے تو وہ ریاست کے چمچے اور دلال بن کر دلالی کر رہے ہیں, کوئلے کا کاروبار کر رہے ہیں, جن کے ہاتھ بھی کالے ہیں اور ان کے چہرے بھی سیاہ ہو چکے ہیں. تو اس لیے وہ اس پر نہیں بولیں گے. بلوچ خواتین کے حوالے سے اگر بولنا ہے تو آپ کو خود کو بولنا ہوگا, آپ کو آواز اٹھانی ہوگی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے شکارپور میں ڈاکوؤں کے اعزاز میں ایک ریڈ کارپیٹ ویلکم رکھا تھا, جہاں ڈاکو آئے تھے ریڈ کارپیٹ پر ڈانس کرتے اور اچھلتے کودتے, اور آ کر جو ہے وہ ملے تھے آ کے ضیاء لنجار صاحب سے, اور پھر انہوں نے اپنی خالی بندوقیں ان کے سامنے سرنڈر کی. پھر ان کے اعزاز میں زہرانہ رکھا گیا, عالی شان 5 اسٹار قسم کا زہرانہ تھا. پھر ان کو لاکھوں روپے کے چیک دیے گئے. ان میں وہ بھی ڈاکو تھے جن کے سروں کی قیمتیں 50-50, 20-20, 30-30 لاکھ روپے سے زیادہ تھیں. لیکن اس سے کیا ہوا؟ کیا جرائم ختم ہو گئے؟ مجھے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں, میں کنفرم نہیں ہوں, لیکن جو مجھ تک اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جو شکارپور کے شیخوں, جکھرانیوں اور وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ ہیں اور ان کا تعلق شکارپور, جیکاباد, کشمور, کندکوٹ, ٹھل, بڈانی, یعنی پورا کچے کا بیلٹ ہے, اس سے ہے. یہ سب ان کے اپنے کمدار اور کسان تھے جن کو سرنڈر کروایا گیا, ان کو پیسے دلوائے گئے تاکہ بتایا جا سکے کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا. یہ ایک سدا بہار کوچ تھی جو صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی, اور راستے میں ان پر شدید فائرنگ کی گئی, اور شدید فائرنگ کے بعد ان میں سے 19 مسافروں, خواتین کو چھوڑ کر 19 مسافروں کو مسلح افراد اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے. اور اس واقعے کے بعد کشمور کے علاقے مرید شاخ میں ایک کشمور مرید شاخ سارا ایک ہی چیز ہے نا, اباڑو, تو یہاں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف پریشانی کی ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور عینی شاہدین کے مطابق مسلح افراد نے کوچ کو روک کر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں مسافروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. واقعے کے بعد مسلح افراد نے متعدد مسافروں کو زبردستی اپنے ساتھ لیا, اور صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں مسافروں کے اغوا کے بعد ان کی بازیابی کے لیے پولیس اور رینجرز نے کاروائیاں تیز کر دیں, جس کے نتیجے میں 10 اغوا کار اپنا جو مغوی تھے ان کو بازیاب کرا لیا گیا, اور باقیوں کے لیے ابھی تک تلاش جاری ہے, اور کچھ مغویوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اگر ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے ایس ایس پی تھے ڈاکٹر رضوان صاحب, جن کا بعد میں غصے میں تبادلہ کر دیا گیا تھا پنجاب کی طرف. تو انہوں نے جو ہے وہ جیکاباد اپنے شکارپور کے شیخوں کی اور مزاریوں کی اور بھائیوں قبیلہ ہے ان کو آئینہ دکھا کے رکھ دیا تھا کہ ڈاکوؤں کی کس طرح پشت پناہی ہوتی ہے, کس طرح پولیس کی گاڑیوں میں اسلحہ اور گولیاں ڈاکوؤں تک پہنچتی ہیں, اور کس طرح مغویوں کی تاوان کے بدلے رہائی کا معاملہ فائنل ہوتا ہے, اور وہ تاوان ان کو کون پہنچاتا ہے. اور یہی چیز کراچی میں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ سعید غنی کے حوالے سے
تو وہاں پر بھی منشیات کا جو وہاں پر ایلیمنٹ تھا وہ کس طرح کام کرتا تھا. تو یہ سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن خطرناک بات جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں کہی کہ 5 بڑے حملوں نے ریاست کی دوڑیں لگوا دی ہیں. ایک بڑا واقعہ کلات مڈ وے پر ریکارڈنگ پروجیکٹ کی گاڑیوں پر بہت بڑا حملہ کیا گیا تھوڑی دیر پہلے, اور اس حملے میں جو متعدد گاڑیاں تھیں ان کو نظر آتش کر دیا گیا اور شدید جھڑپوں کی وجہ سے متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کولوا گیشکور میں فورسز کے قافلے پر گھات لگا کر جو ہے وہ بہت بڑا حملہ کیا گیا. حملے کی زد میں ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی اور یہاں پر بھی متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ زہری کے علاقے بلبل میں پاکستانی فوج کے فورسز کے قافلے پر شدید نوعیت کا حملہ کیا گیا. قافلے کو بم دھماکے کے بعد گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا اور بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی. تاہم سرکاری طور پر جیسا کنفرم نہیں ہے تو وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو مند کے علاقے ردیگ میں ایک IED بم دھماکے میں فورسز کا ایک نائک سمیت 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس, کوئٹہ سے کراچی جانے والی بولان میل اور کوئٹہ سے چمن جانے والی چمن پیسنجر ٹرین معطل کر دی گئی ہے کیونکہ ایک تھریٹ الرٹ ملا تھا اور ان میں سے کسی ایک ٹرین کے ہائی جیک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی. لیکن ان تمام حملوں نے ریاست کی دوڑیں لگوا دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں آگے آگے ریاست ہے اور پیچھے پیچھے بلوچ جنگجو ہے. جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک بھیانک جنگ کی آگ میں جل رہا ہے. اسی طرح آپ نے گزشتہ روز دیکھا پنجگور چتگان بازار میں جہاں مسلح افراد نے اس حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ 200 تھے, کوئی کہہ رہا ہے 100 تھے. بہرحال جتنے بھی تھے یہ بہت بڑا پاور شو تھا بلوچ سرمچاروں کا. اب پنجگور چتگان بازار میں مسلح افراد نے 3 بینکوں سے مجموعی طور پر 16 کروڑ روپے سے زائد کی رقم لوٹ لی. فائرنگ کے تبادلے میں CTD کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہوا اور پنجگور کے علاقے چتگان بازار میں مسلح افراد کے حملے کے دوران جو ہے وہ 2 اہلکار زخمی بھی ہو گئے. واقعے کے دوران حملہ آور 3 بینکوں سے مجموعی طور پر 16 کروڑ روپے لے جانے میں کامیاب ہوئے. بینک انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق میزان بینک سے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے, حبیب بینک سے 2 کروڑ 72 لاکھ روپے اور مسلم کمرشل بینک سے تقریباً 4 کروڑ 82 لاکھ 16 ہزار 447 روپے لے کر چلے گئے. 3 سے 4 گاڑیوں پر سوار یہ افراد تھے جنہوں نے اچانک سے چتگان بازار پہنچے اور تمام سرکاری دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیا. یہاں تک کہ وہاں سے کچھ ہی گز کے فاصلے پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی چوکی تھی اور انہوں نے دروازے بند کر لیے. وہ خود چھپ گئے اور پولیس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور یہ جو ایک CTD کا اہلکار مرا ہے یا جاں بحق ہوا ہے وہ بھی اپنی غلطی سے جو ہے وہ, کیونکہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اس وقت وہ وہیں سے گزر رہا تھا اور جب ان کی شناخت معلوم کی گئی تو اس نے بلا اشتعال فائرنگ کر دی اور پھر جوابی فائرنگ میں وہ مارا گیا. تو چتکان میں جو کچھ ہوا کل, تو وہاں پر یہ ہے کہ فورسز نے اپنا جنگجوؤں نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا کہ 200 جنگجو یا 100 جنگجوؤں کا ایک ساتھ اتنے بڑے شہر میں داخل ہونا, کارروائی کرنا, عمارتوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنا اور پھر 16 سے 20 کروڑ روپے وہاں سے اٹھانا. جبکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 1 ارب 80 کروڑ روپے, لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ 16 کروڑ روپے والی بات یا 17 کروڑ روپے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ لے کر چلے گئے اور ریاست منہ دیکھتی رہی. اور پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتا ہے کہ جوان کی قربانی کو اور ہمت کو, حوصلے کو سلام ہے, لیکن حکومت کہاں تھی, ریاست کہاں تھی, فورسز کہاں تھی. کتنے گھنٹوں تک سب کچھ چلتا رہا, شدید فائرنگ ہوتی رہی, ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا. یہی سچویشن جو ہے وہ زہری میں اس وقت تک برقرار ہے. تو اس وقت پورا بلوچستان کو ریاست نے زندان بنا دیا ہے. پہلے تو مرد ہوتے تھے, اب تو بلوچ عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تھمے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے نتائج آگے چل کر بہت برے نکلیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.